रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से मियाँ बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर समरी को एक्सेप्ट किया गया है। सदर अलवी के इस फैसले का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फॉल आउट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, और सदर साहब के इस फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी बयानियों को कैसे बड़ा धचका पहुँचा है, इस खबर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और फिर दूसरी खबर में हम बात करेंगे कि वो क्या मामला है जिस पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पार्टी के तमाम रहनुमाओं को एक बड़ी आजमाइश और एक बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। और इसके बाद नाज़रीन हमारी बाकी की जो दो खबरें हैं जिसमें शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की खबर है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और जो एक मारूफ एंकर को उनकी नौकरी से बरतरफ किया गया है, इस खबर की डिटेल भी प्रोग्राम के आखिर में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि आज जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मियाँ बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर समरी को एक्सेप्ट किया है, इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर क्या नुकसान पहुँचा है। नाज़रीन, 9 अप्रैल को जब अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग हुई और शहबाज शरीफ ने उसके बाद वज़ीर आज़म का मनसब संभाला, हल्फ उठाया, तो पहला इकदाम शहबाज शरीफ की जानिब से ये उठाया गया कि जो पंजाब के गवर्नर थे उमर सरफराज चीमा, उन्हें तब्दील करने की समरी जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवाई गई। नाज़रीन, जैसे ये समरी वज़ीर आज़म की जानिब से सदर मुमलिकत को भिजवाई गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बयानिया दिया गया जिसमें यह कहा गया कि वज़ीर आज़म के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं कि वो किसी भी गवर्नर को हटाने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा सकें। PTI की जानिब से ये कहा गया था कि कोई भी गवर्नर है, चाहे वो पंजाब का गवर्नर हो, चाहे वो सिंध का गवर्नर हो, चाहे किसी भी सूबे का गवर्नर हो, वो तब तक अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर फाइज रहता है जब तक उसे सदर मुमलिकत की खुशनुदी हासिल होती है। इसी तरह से हमने देखा कि जो गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब को हटाने की समरी शहबाज शरीफ की जानिब से भेजी गई, उस पहली समरी को एतराज़ लगाकर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से वापस भिजवा दिया गया। जैसे ये समरी नाज़रीन वापस आई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा सऊदी अरब से वापस आने के बाद दोबारा से उसी समरी को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया और ये कहा गया कि यही फ़ैसला है और आपने गवर्नर सरफराज चीमा को उनके ओहदे से हटाना है, ये वज़ीर आज़म की मंशा है। इसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि दूसरी समरी पर भी एतराज़ लगा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से और कहा गया सदर साहब की जानिब से वज़ीर आज़म को कि आप गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को उनके ओहदे से हटाने का जो आपका फ़ैसला है, इस फैसले पर नज़रसानी करें। लेकिन शहबाज शरीफ ने नाज़रीन अपने फैसले पर नज़रसानी नहीं की और वो आखिरी दिन था, गलबन 10वां रोज़ था, और उसके बाद नाज़रीन काबीना डिवीज़न की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि आइन के मुताबिक जो एक टाइम लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है, वज़ीर आज़म की समरी के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो एक्ट पान हो चुका है, तो लिहाजा काबीना डिवीज़न की जानिब से उमर सरफराज चीमा को उनके ओहदे से हटाने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। आज नाज़रीन जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि सदर साहब ने जो समरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भिजवाई थी कि बलीगुर रहमान को सदर के ओहदे पर अपॉइंट किया जाए, उस समरी को नाज़रीन सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो वो जो मौक़िफ़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि उस वक्त तक गवर्नर अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देते रहेंगे जब तक उन्हें सदर की खुशनुदी हासिल रहेगी, तो वो बयानिया आज यूँ हुआ कि आज सदर मुमलिकत ने इस फैसले से ये मैसेज दे दिया है कि उमर सरफराज चीमा साहब को हटा दिया गया है और अब सदर साहब की खुशनुदी ये है कि गवर्नर पंजाब के ओहदे के ऊपर मियाँ बलीगुर रहमान को फाइज किया जा रहा है। तो एक तो ये धचका लगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानियों को। वैसे ये जो बयानिया कहा जा रहा था ये आइन के मुताबिक बयानिया भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं था, क्योंकि अगर सदर मुमलिकत की खुशनुदी से गवर्नर ने अपनी ज़िम्मेदारियों को सर अंजाम देना है, उनकी जो ज़िम्मेदारियों का तसलसल है वो सदर मुमलिकत की खुशनुदी के साथ मशरूत है, तो फिर आइन के अंदर जो लिखा गया है कि सदर मुमलिकत की एडवाइस पर गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा, तो फिर आइन के अंदर ये बात ना लिखी जाती। लेकिन बहरहाल अगर इस आर्गूमेंट को मान भी लिया जाए तो आज जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था कि सदर मुमलिकत की खुशनुदी तक गवर्नर अपने ओहदे पर फाइज रहेगा, तो उस बयानिया को धचका लगा है। दूसरी नाज़रीन इस मामले से डेवलपमेंट ये हुई है कि जो पंजाब की काबीना है जिसकी तश्कील रुकी हुई थी, क्योंकि नून लीग और हुक्मरान इत्तेहाद ये समझ रहे थे कि अगर उमर सरफराज चीमा की मौजूदगी में या फिर कायम मकाम अगर परवेज़ इलाही जिम्मेदारी संभाल लेते हैं तो इस सूरत में जो भी पंजाब की काबीना तश्कील पाएगी, हालांकि फार्मूला तो हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान पंजाब में तय पा चुका था कि कौन कौन से वफाकी वज़ीर बनेंगे, नून लीग का कितना हिस्सा होगा,
پیپلز پارٹی کا کتنا ہوگا, دیگر اتحادی جماعتوں کو کتنا ہوگا, ترین گروپ کو کیا ملے گا, یہ سارا فارمولہ طے پا چکا تھا. لیکن چونکہ حکمران اتحاد کو خدشہ تھا کہ اگر کابینہ تشکیل دیں گے تو پھر گورنر کی جانب سے حلف نہیں لیا جائے گا, جس طریقے سے حمزہ شہباز شریف کے حلف میں روڑے اٹکائے گئے تو کابینہ کی حلف برداری میں بھی گورنر کی جانب سے ویسی جو ہے وہ روڑے اٹکائے جائیں گے, اس میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی. تو آج یہ جو ایک رکاوٹ تھی یہ بھی ختم ہوگی, اور اب نظر آ رہا ہے کہ چند دنوں کے بعد وزیر پنجاب حمزہ شہباز شریف جو ہیں اپنی وفاقی کابینہ کا اعلان کر دیں گے, اور چند روز کے بعد ہم دیکھیں گے کہ گورنر ہاؤس میں پنجاب حکومت کی وفاقی کابینہ گورنر صاحب سے حلف لے رہی ہوگی. تو تیسرا جو نقصان پہنچا ہے ناظرین پاکستان تحریک انصاف کو, کہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے, کابینہ ڈویژن کی جانب سے عمر سرفراز چیمہ کو ہٹانے کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا, جسے عمر سرفراز چیمہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا, اب وہ معاملہ آٹومیٹکلی غیر مؤثر ہو چکا ہے, انفرکسڈ ہو چکا ہے. کیونکہ اس معاملے میں جہاں عمر سرفراز چیمہ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ غیر قانونی ہے اور عمر سرفراز چیمہ کو ہٹایا نہیں جا سکتا جب تک انہیں صدر مملکت کی خوشنودی حاصل ہے. تو وہ مقدمہ جو پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے گئی تھی, وہ مقدمہ بھی آج لیگلی جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انفرکچس ہو چکا ہے. کیونکہ اب جب اس کیس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی, جو میرا اپنا کورٹ رپورٹنگ کا تجربہ ہے, تو عدالت یہی کہے گی کہ جب صدر مملکت نے نئے گورنر کی تعیناتی کر دی ہے تو آپ کا جو موقف ہے, جو سٹانس ہے اس پٹیشن کے اندر, وہ انفرکچس ہو چکا ہے. صدر صاحب نے نئے گورنر کی تعیناتی کر دی ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا ہے صدر مملکت صاحب کے اس فیصلے سے. اچھا, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صدر صاحب کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا ہے, اس سے پہلے ہر معاملے میں ان کی جانب سے جو ہے وہ رکاوٹ کھڑی کی گئی. لیکن آج دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو حکومت نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ, جو راجہ ریاض صاحب ہے جنہیں ڈمی اپوزیشن لیڈر کہا جاتا ہے, ان کے ساتھ مشاورت کر کے جو 2 الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی کی منظوری دی تھی, جس میں پنجاب میں بابر حسن بھروانہ صاحب کی اپروول دی گئی تھی ان کے نام کی, اور خیبر پختونخوا سے جسر ریٹائرڈ اکرام اللہ خان کے نام کو منظور کیا گیا تھا. تو آج ان دونوں شخصیات کو الیکشن کمیشن کے ممبران کے طور پر بھی جو ایڈوائس وزیر اعظم نے بھجوائی تھی, اس ایڈوائس کو بھی صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. تو اس فیصلے سے جو الیکشن کمیشن, ایک اس میں 2 ممبر موجود نہیں تھے, تو الیکشن کمیشن کی تشکیل جو ہے مکمل ہو چکی ہے صدر مملکت کی اپروول کے بعد. اب جلد جو ہے وزارت قانون کی جانب سے اس معاملے پر جو حتمی نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا جائے گا. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا معاملہ ہے جس پر سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پارٹی رہنماؤں کو امتحان میں ڈال دیا ہے. حضرت چند روز پہلے جو سابق صدر آصف علی زرداری اور ملک ریاض حسین کا ایک مبینہ آڈیو سامنے آیا, جس میں یہ دیکھا گیا کہ خان صاحب ایک طرف کہہ رہے تھے کہ میں آخری بال تک جو ہے ان کا مقابلہ کروں گا, حقیقی آزادی حاصل کریں گے, جو امپورٹڈ حکومت ہے اس سے نجات حاصل کریں گے. لیکن اب یہ جو آڈیو کلپ مبینہ طور پہ سامنے آیا, اس نے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے بیانیے کو دھچکا پہنچایا ہے, نقصان پہنچایا ہے. کیونکہ اس سے تاثر یہ گیا کہ خان صاحب جلسے جلوس میں کچھ کہتے ہیں, لیکن پس پردہ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے وہ آصف علی زرداری کے ساتھ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے, ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں. اور سوشل میڈیا پہ خان صاحب کی اس مبینہ آڈیو کو لے کے اس سے NRO کہا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے اپنا پیغام جو بھجوا رہے تھے وہ اپنا ملک ریاض حسین کے ذریعے, دراصل وہ آصف علی زرداری سے NRO حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اب اس میں معاملہ کیا ہوا ہے, جو خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے کہ یہ مبینہ آڈیو کلپ سامنے آنے کے بعد اب تک نہ عمران خان صاحب نے بذات خود آ کر اس آڈیو کلپ کی تردید کی ہے, نہ آصف علی زرداری نے کی ہے, نہ ہی ملک ریاض حسین کی جانب سے کی گئی ہے. ہاں, البتہ یہ ضرور ہے کہ اس پر شہباز گل صاحب کا ایک ریبٹل آیا ہے, تردید آئی ہے, اور فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ایسا اسٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں اعتراف بھی موجود ہے, جس میں تردید بھی موجود ہے. لیکن سب سے مضحکہ خیز جو اس معاملے کے اوپر موقف آیا ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے. ویسے مجموعی طور پر ناظرین ایسا لگتا ہے کہ اس مبینہ آڈیو لیک کو لے کے جو خان صاحب کی خاموشی ہے, اس خاموشی نے پارٹی کے رہنماؤں کو نہ صرف آزمائش میں ڈالا ہے بلکہ لاجواب بھی کر دیا ہے. ناظرین, کل جب شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ جو آڈیو لیک سامنے آئی ہے جس میں خان صاحب جو ہے وہ آصف علی زرداری سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اس مشکل سیاسی صورتحال سے مجھے نکالنے کے لیے میرے ساتھ کوئی کمپرومائز کریں, میرے ساتھ کوئی مصالحت کر لیں, سیاسی یا پیچ اپ کر لیں, تو اس پہ جب سوال پوچھا گیا تو اس کا جو جواب دیا وہ بڑا ہی ایک مضحکہ قسم کا تھا, جس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے الٹا صحافی سے سوال پوچھ لیا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ خبر کس چینل پہ چلی ہے. تو صحافی نے جواب دیا کہ سما نیوز پہ یہ خبر سب سے پہلے بریک کی گئی
تو ناظرین یہ جو بیان ہے اس کے بعد اپنا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہی میرے سوال کا جواب ہے. اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کس چینل کے اوپر یہ خبر چلائی گئی ہے, تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خبر کیسی آئی ہے, مبینہ آڈیو کیسے بنائی گئی. تو اس کا جواب جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ دیا. لیکن ناظرین اگر ہم حقائق کو دیکھیں تو پرسوں جب آج جیسا کہ 30 مئی ہے اور 28 مئی کو یہ آڈیو کلپ سامنے آیا, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں سپریم کورٹ میں موجود تھا اور غالباً 4 یا 5 بجے کے بیچ میں نے یہ سوشل میڈیا کے اوپر کلپ خود دیکھا, خود سنا اور میں حیران رہ گیا کہ اور پھر مجھے اس پر تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا کہ غالباً یہ اپنا آڈیو کلپ جو ہے وہ فیک نہ ہو, اس میں کسی قسم کی کوئی اپنا ٹیمپرڈ نہ کیا گیا ہو. تو میں نے اس پر کوئی بات نہیں کی, حالانکہ اس کے بعد میں نے رات گئے اس پر پروگرام کیا. لیکن جو شاہ محمود قریشی صاحب نے جواب دیا کہ یہ سما نیوز پہ چلا ہے تو یہی میرا جواب ہے. تو سما نیوز پہ تو یہ تقریباً کوئی 7 بجے کے بعد چلا, اس کو 7:30 بجے کے بعد چلا. یہ آڈیو کلپ تو سوشل میڈیا پہ کوئی 2.5-3 گھنٹے پہلے سے موجود تھا. تو لگ ایسا رہا ہے کہ اس معاملے پر جب تک عمران خان اپنی خاموشی کو نہیں توڑیں گے, اور خاموشی بھی بڑی وضاحت کے ساتھ, کلیئرنس کے ساتھ, جس پر لوگوں کو ٹرسٹ بھی ہو کہ یہ بالکل خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ ابھی تک تو نہ آصف علی زرداری نے تردید کی ہے, نہ خان صاحب نے تردید کی ہے, نہ ملک ریاض نے تردید کی ہے. اور جو ڈان نیوز میں خبر آئی ہے اس سے بھی آڈیو کلپ درست لگتا ہے, کیونکہ ڈان نیوز میں خبر یہ آئی تھی کہ جو خان صاحب نے اپنے لانگ مارچ کو کال آف کیا ہے اس میں ایک پراپرٹی ٹائکون, ایک سابق چیف جسٹس اور سابق جنرل نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ فردر اس معاملے پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور ناظرین جہاں تک شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ کی گرفتاری سے متعلق خبر ہے, تو آج پی ٹی آئی کے سینیٹر اعظم سواتی صاحب نے تھانہ سیکریٹریٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ بڑا پرامن تھا, لیکن اس کے اوپر ریاستی طاقت کا استعمال کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی ایما کے اوپر پرامن لانگ مارچ کے اوپر تشدد کیا گیا, ریاستی طاقت کا استعمال کیا گیا. اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. درخواست میں ناظرین مزید یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس درخواست کے اوپر مقدمے کا اندراج نہ کیا گیا تو پھر فردر کارروائی کے لیے, قانونی چارہ جوئی کے لیے متعلقہ عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا. یہ درخواست اب اپنا اعظم سواتی صاحب جو ہے وہ تھانہ سیکریٹریٹ میں دے چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ تھانہ سیکریٹریٹ میں اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور اگر کوئی پیش رفت سامنے نہیں آتی تو عدلیہ سے رجوع کرتے ہیں, تو وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی دیکھتے ہیں, اس کا انتظار کرنا پڑے گا. لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ماضی میں جیسے ماڈل ٹاؤن کا پرچہ اس وقت کی پنجاب حکومت کے وزراء کے اوپر وزیر اعلیٰ پہ کاٹا گیا, کیا اب حالات ایسے ہیں کہ اس درخواست کو لے کے جنہیں نامزد کیا گیا ان کے خلاف مقدمے کا اندراج ہوگا, نہیں ہوگا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے, لیکن اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں کچھ تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا. اب جو اینکر سے متعلق خبر ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں. جو سوشل میڈیا پہ ایک شور مچا ہوا ہے کہ جو اسرائیل امریکن پاکستانی کو جو ڈیلیگیشن گیا تھا اس میں ایک وہ صحافی بھی شامل تھا جو پی ٹی وی کے اوپر اپنا پروگرام کرتا ہے. تو آج ناظرین اس کے اوپر حکومت اپنا موقف دے رہی تھی, دفتر خارجہ کا موقف بھی سامنے آیا کہ یہ پرائیویٹ ڈیلیگیشن گیا تھا جس میں امریکن پاکستانی نیشنل شامل تھے, جن کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ بھی تھا, امریکہ کا پاسپورٹ بھی تھا, اور یہ کوئی سرکاری دورہ نہیں تھا. اب ناظرین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو اینکر تھے احمد قریشی صاحب, انہیں پی ٹی وی سے آف ایئر کر دیا گیا ہے, انہیں برطرف کر دیا گیا ہے, اور جو کنٹریکٹ تھا ان کے پی ٹی وی کے ساتھ اس کنٹریکٹ کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے. اور اس خبر کی باقاعدہ جو تصدیق ہے وہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جو ہیں مریم اورنگزیب, انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کا فلسطین اور اسرائیل کے تنازع پر جو موقف ہے جو دہائیوں سے چلا آ رہا ہے اس موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. موجودہ حکومت بھی سالوں سے چلے آ رہے اس موقف کے اوپر کاربند ہے. البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو ڈیلیگیشن میں پی ٹی وی کے اینکر احمد قریشی گئے تھے ان کو آف ایئر کر دیا گیا ہے اور انہیں پی ٹی وی سے برطرف بھی کر دیا گیا ہے. تو یہ ناظرین آج کی ہماری خبریں, اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.